अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, चाय की प्याली में हम अमूमन ऐसे मौज़ूआत पे भी बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते हैं और बड़ी एक गहमा गहमी होती है, और आप बड़ी उम्दगी से और शाइस्तगी से तहज़ीबी कोई हवाला जो है ना वो निकाल के हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। तो आज भी एक ऐसे ही मौज़ू पे मैं बात करना चाहूँगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक शादी की तकरीब बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसकी तस्वीर वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मैं बात कर रही हूँ हमारे हमसाया मुल्क के मारूफ अदाकार आमिर ख़ान के हवाले से। उनकी बेटी की शादी की तकरीब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई और पाकिस्तानी मीडिया का जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी सबके सामने है। तो उस शादी की तकरीब में दो पहलू जिन पे मैं आज बात करना चाहूँगी। एक पहलू तो ये कि उसमें सार्फिन की जो एक तनकीद हमें नज़र आती है वो ये है कि एक हिंदू लड़के से शादी, और दूसरा एक पहलू ये है कि जो दुल्हा मियाँ हैं वो शॉर्ट्स पहन कर आ जाते हैं, उनके लिबास पे बड़ी तनकीद होती है। नेकर बनियान पहनी हुई है, चप्पल पहने हुए। तो वो चूँकि अब फिटनेस ट्रेनर भी हैं और कई मारूफ शख्सियात की उन्होंने ट्रेनिंग भी की है, तो वो उसी लिबास में आ जाते हैं, और बजाय इसके कि वो अच्छी गाड़ी या घोड़े बग्गी के बजाय वो जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं शादी की तकरीब में। तो ये जो दो पहलू हैं इन पे बड़ी तनकीद हुई, और पाकिस्तानी मीडिया में ख़ास तौर पे मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी मीडिया का रद्द-ए-अमल बड़ा हमारे सामने शदीद रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिलता है। तो ये जो समाजी रवैये हैं, क्या कहेंगे इन हवाले से? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया पे जो रद्द-ए-अमल है, एक तो वो शेर है ना कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। और एक मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का जुमला भी ज़रा लाइटर मोड में मैं कहना चाहूँगा। यूसुफ़ी साहब का कहना है कि आप ये तय कर लें कि दुनिया के जिस कोने में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इजाज़त के बग़ैर हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इत्मीनान आ जाएगा। तो हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में इसलिए भी इत्मीनान नहीं है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए तो हम यहाँ परेशान होना शुरू हो जाते हैं और अपना जो एक रद्द-ए-अमल है वो देना शुरू करते हैं। तो एक तो हमें तय कर लेना चाहिए कि दुनिया के जिस कोने में जो कुछ भी हो रहा है हमारी इजाज़त के बग़ैर हो रहा है। देखिए हुरैन, जहाँ तक ये बात है कि एक मुसलमान लड़की की शादी एक हिंदू लड़के से हुई है, तो ये तो एक शरई मसला है और बहुत तयशुदा बातें हैं, तो इस पर तो ज़ाहिर है कि बात होना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन पर बात बहरहाल की जानी चाहिए। एक तो ये कि हमारा जो मुआशरा है ये कसीर मजहबी मुआशरा नहीं है और किसी हद तक कसीर सकाफ़ती ज़रूर है। तो जो मुआशरे कसीर मजहबी होते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, एक दूसरे के साथ रवैया, एक दूसरे के साथ मेल जोल, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात, उनकी नौइयत और होती है। और जो हमारा मुआशरा है जिसमें कि ज़्यादा मज़ाहिब के लोग नहीं हैं या हैं तो वो कहीं थोड़ी सी अक़लियत में हैं, तो उनके रवैये और होते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि एक कसीर मज़हबी मुआशरा है और वहाँ इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहते हैं। ये वाक़या इसलिए वायरल हुआ कि एक अदाकार, ज़ाहिर है कि लोगों की उसके साथ एक एफिलिएशन है और हमारी भी एक एफिलिएशन है, ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ये वाक़या जो है वो हमारे सामने आया और हमने इस पे बात की। अब जैसे मैंने बताया कि कसीर मज़हबी मुआशरे, मैं एक किताब देख रहा था, मेरा भाई, ये फ़ातिमा जिन्नाह की किताब है जिसमें उन्होंने मुख्तसरन अपने भाई के बारे में लिखा है। तो उसमें ये भी बताया कि हमने अपने भाई का नाम कैसे रखा। ज़ाहिर है मोहम्मद अली मुसलमानों का नाम है, लेकिन वो ये बताती हैं कि जब हम काठियावाड़ में थे तो हमारे और हिंदुओं के नाम एक जैसे होते थे। यानी आप देखें ना, रत्ती जिना और पूंजा जिना, ज़ाहिर है इस तरह के नाम जो है वो अब नहीं रखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि चूँकि कसीर मज़हबी मुआशरा था तो फिर नाम भी हमारे इस तरह के रखे जाते थे। लेकिन चूँकि अब हम कराची में आ गए
تو اس وجہ سے نام جو ہے پھر ہم نے مسلمانوں والا رکھا، محمد علی۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی شادی ایک پارسی لڑکی سے کی، یہ الگ بات کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن آگے جو ایک واقعہ ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ مسٹر جناح جو تھے وہ غصہ بھی ہوئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ کثیر مذہبی معاشروں میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا جو یہ حصہ ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ نکر پہنے آ گئے اور بنیان پہنے آ گئے اور چپل پہنے آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس روش کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بننے کے بجائے تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو ہم شادیوں پہ دلہن کے اور دولہے کے اتنے مہنگے قسم کے کپڑے جو ہے وہ سلواتے ہیں، اور وہ بھی عارضی، ٹھیک ہے، یعنی دلہنیں جو ہے وہ 30 سال بعد بھی اپنا کیا کہتے ہیں صندوقچہ کھول کے دکھاتی ہیں کہ میری جب رخصتی ہوئی تھی تو میں نے یہ لباس پہنا تھا، یعنی وہ لباس جو وہ صرف صندوق کے کام آتا ہے۔ اور شیروانیوں سے تو تنگ آ کے اب لوگ کرائے کی شیروانیاں لینا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ دولہے بنے ہیں تو آپ چپل پہن کے آ جائیں یا آپ بنیان پہن کے آ جائیں، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی شرط بھی عائد نہیں ہے کہ دولہے کو کس لباس میں ہونا چاہیے۔ اچھا وہ صاحب جو ہے دولہے جو ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے ایک خاص طرح کا سبب ہے جو تھوڑا سا آپ نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا، تو لیکن اس کا ایک الگ جو ایک رومانی پہلو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی بار میں نے پروپوز کیا تھا تو میں اسی لباس میں تھا، تو اگر اس لباس میں اس وقت اچھا لگ رہا تھا تو میں اس وقت بھی میں اچھا لگ سکتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیبوز ہوتے ہیں، انہیں اگر فنکار گھرانے نہیں توڑیں گے تو پھر کون توڑے گا؟ تو اس طرف ایک نشاندہی جو ہے وہ ہمارے فنکار کرتے رہتے ہیں۔ فنکاروں کی بعض حرکتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک خاص طرح کا جو ایک جو سمجھے کہ مزاج ہوتا ہے یا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں ظاہر ہے کہ یہ جو ہے کہ ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک ہندو لڑکے سے ہوئی ہے ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، تو میں تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہوں گا، لیکن چونکہ وہ ایک کثیر مذہبی معاشرہ ہے، وہاں اس طرح کے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کثیر مذہبی معاشرے ہیں وہاں اس نوعیت کے جو ہے وہ رشتے ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہاں کے جو علماء ہیں وہ اس کے لیے کیا راستہ نکالتے ہیں اور وہ اس کے لیے کیا رعایت پیدا کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ مسئلہ میرا نہیں ہے اور آپ کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سارے جہاں کا جو درد ہے وہ ہمارے جگر میں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ دنیا بھر کے واقعات پہ کڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس پر ایک عجیب سا ہمارا بہت برا لفظ بول رہا ہوں بدتمیزانہ قسم کا رد عمل ہوتا ہے، تو وہ دینے کے بجائے ہمارے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے سماج کی کیا خامیاں ہیں، انہیں کیسے درست ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا مہذب رویہ ہونے چاہیے، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا کہ ایسے ہی رویوں پہ بات ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس پہ اپنی رائے دیتے ہوئے اکثر میں کہتی ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر اس پہ رائے دینی چاہیے، کیونکہ آپ کی رائے بہت معنی رکھتی ہے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب۔ آج یعنی تقریر کی جانب آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر شاہد ندیم کے حوالے سے۔ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، GC فیصل آباد میں بھی آپ نے کچھ عرصہ گزارا، سائنسدان ہیں بہت اچھے، اور حال ہی میں آپ کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا صرف تم کے عنوان سے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک صاحب جن کا مضمون سائنس ہے اور وہ شعر کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ جو شعر ہوتا ہے یہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو عطر بیچتا ہے تو خوشبو اسی کو اچھی لگتی ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، یعنی کارل مارکس ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ شاعر بھی تھے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح جو ڈارون ہیں ان کو بھی شاعری سے ایک بہت شغف تھا۔ تو ڈاکٹر شاہد ندیم بھی ایک سائنسدان ہیں، لیکن ان کا یہ شعری مجموعہ صرف تم جس کا آپ نے نام لیا، تو اس سے ایک غزل ہم نے منتخب کی ہے، یہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ تو نہیں تو میرے جذبوں کی زباں کوئی نہیں،
تو نہیں تو میرے جذبوں کی زباں کوئی نہیں، ہم نفس کوئی نہیں ہے، رازداں کوئی نہیں، واہ، ہم نفس کوئی نہیں ہے، رازداں کوئی نہیں، زندگی خاموش لمحوں کی طرح کٹ جائے گی، واہ، زندگی خاموش لمحوں کی طرح کٹ جائے گی، سب گلے موقوف ہیں، آہو فغاں کوئی نہیں، واہ، کیا کہنے، سب گلے موقوف ہیں، آہو فغاں کوئی نہیں، کوئی نہیں، بہت خوب، جس کی آب و گل نے بخشا تھا پیام زندگی، جس کی آب و گل نے بخشا تھا پیام زندگی، اس زمیں کے واسطے اب آسماں کوئی نہیں، واہ، اس زمیں کے واسطے اب آسماں کوئی نہیں، بہت خوب، تیری فرقت نے پلٹ دی ہے بساط فکر بھی، تیری فرقت نے پلٹ دی ہے بساط فکر بھی، اب میرے خاموش جذبوں میں نہاں کوئی نہیں، واہ، اب میرے خاموش جذبوں میں نہاں کوئی نہیں، بہت خوب، ہم نے شاہد مدتوں پہلے سمیٹا باب عشق، ہم نے شاہد مدتوں پہلے سمیٹا باب عشق، اب دل فرقت زدہ کی داستاں کوئی نہیں، واہ سر، بہت خوب، اب دل فرقت زدہ کی داستاں کوئی نہیں، تو نہیں تو میرے جذبوں کی زباں کوئی نہیں، ہم نفس کوئی نہیں ہے، رازداں کوئی نہیں۔ بہت خوب سر، بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور تحقیقی نوعیت کی کتاب ہے۔ ہماری اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نام ہے جوش ملی آبادی، جو کہ اردو شاعری کا جو رومانٹک پیریڈ ہے اس میں بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور ترقی پسند جو مزاج ہے اس کے حوالے سے بھی جوش صاحب کی ایک اہمیت ہے، اور بہت طویل عمر پائی۔ تو قیام پاکستان کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مرثیہ کا ارتقاء ہے بالکل، تو اس میں بھی جوش کا نام ہے۔ پھر ایک اور صنف ربائی، اردو ربائی کا ارتقاء جب بھی بات ہوتی ہے تو جوش صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوش ملی آبادی کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے کلیم کے نام سے۔ یہ 3 برس جاری رہا، جنوری 1936 سے لے کر دسمبر 1938 تک، تواتر کے ساتھ جو ہے یہ رسالہ منظر عام پہ آتا رہا۔ تو یہ اس رسالے کے تعارف کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے۔ جاوید اختر علی آبادی یہ اس کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو اس میں جو 3 برس کا پورا ریکارڈ ہے، اس کا جو ایک اشاریہ ہے وہ مرتب کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس موضوع پر کب کوئی مضمون شائع ہوا تو وہ آپ اشاریے کے ذریعے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس رسالے میں جو مضامین شائع ہوئے تو ان کا ایک بہت اچھا انتخاب منظر عام پہ آیا ہے۔ اچھا، مضامین کا انتخاب جو ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں نا کہ 1936 سے 1938 یہ جو زمانہ ہے یہ ترقی پسند تحریک کے مباحث کے سلسلے میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان دنوں اردو افسانہ بھی ابھی بہت زیادہ ارتقاء پذیر نہیں تھا، تو اردو افسانے پر بڑے اچھے مباحث ہیں، اردو غزل اور نظم پر بہت اچھے مباحث ہیں۔ تو جاوید اختر علی آبادی یہ اردو زبان و ادب کے استاد ہیں اور دبئی میں مقیم ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اس کے شہر علی آباد سے۔ تو بعض شہر جو ہوتے ہیں وہ اتنے مقبول نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک حیثیت بنتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو سلام مچھلی شہری ہیں تو مچھلی شہر کہاں پہ ہے، تو جگر مراد آبادی ہیں تو مراد آباد کہاں پہ ہے۔ تو اسی طرح علی آباد جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصنف نے اپنے نام کے ساتھ اس کی جو ایک مکانی نسبت ہے وہ لگائی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اس خطے کی بھی ایک نیک نامی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ رسالہ کلیم کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جوش صاحب کی زندگی کا اور ادبی سفر کا یہ ایک پہلو، تو یہ اس کتاب میں اس کا پورا اشاریہ بھی موجود ہے،
اور اس کے بہت اچھے جو مضامین شائع ہوئے تو اس کا ایک انتخاب بھی ہے. ہمیشہ کی طرح منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.